वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे इस खूनी खेल के बारे में जो कि हमारे मुआशरे का नहीं है, हमारी तहजीब का नहीं है, हमारे कल्चर का नहीं है। ये कल्चर कहाँ से आ गया और ये हमने आदत क्यों अपना ली? एक ऐसा खेल जिसको पतंगबाजी का नाम दिया जाता है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते एक खूनी खेल बन चुका है। गवर्नमेंट ने बड़ा अमली तौर पर कदम उठाते हुए इस पे पाबंदी लगाई, बैन किया। 2005 में पहली मर्तबा इस पे पहली पाबंदी लगाई गई। इससे अगर पीछे जाएं तो एक कल्चर ये था कि हमारे पंजाब के कल्चर में ख़ास तौर पर एक त्यौहार मनाया जाता था जो कि हमसाया मुल्क का है और उससे हम अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे, जिससे लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते थे। टूरिस्ट प्लेस बनी पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत से लोग दूसरे मुल्कों से आते थे, एक फेस्टिविटी बन गई। यहाँ तक तो मामला ठीक थे, लेकिन जब बात बढ़ती गई तो फिर इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई कि लोगों ने उसी डोर में, मांझे में शीशा बहुत ज़्यादा मिलाना शुरू कर दिया, केमिकल मिलाने शुरू कर दिए, धाती तार इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। यहाँ से टर्निंग पॉइंट है। फिर लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ी, कई घर उजड़े, कई लोग इस दुनिया से चले गए, कई लोग ज़ख्मी। आज तक जो हादसा उनको बहुत सालों पहले पेश आया था, उसके आफ्टर शॉक्स, उसके जो अब तक के नुकसानात हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस खेल को 2005 में बैन कर दिया गया। मैं पतंगबाजी का जिक्र इसलिए ख़ास तौर पे आज कर रहा हूं कि क्योंकि फेस्टिविटी के दिन दोबारा से नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के अपने जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी बार बार ये खेल खेला जा रहा है। 2009 में मुकम्मल तौर पे इस पे पाबंदी आयद कर दी गई, जो कि एक अच्छा कदम है, लेकिन फिर भी इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं हमारे शहरों में, हमारे गली मोहल्लों में उन बच्चों को पकड़ा जाता है, उनके वालिदैन को पकड़ा जाता है। पुलिस अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, और अगर करने का काम है तो वो आपका मेरा भी काम है, हमारे वालिदैन का काम है, हमारे बड़ों का काम है कि बच्चों को एजुकेट करें। अगर हम खुद ही इस तरह के काम करेंगे तो फिर कोई मामला ठीक होता नज़र नहीं आएगा। इस पे मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने मेहमान मधु कर रखे हैं स्टूडियोज़ में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर जाहिद लतीफ़ साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ से, और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, PhD हैं। इनको मैं वार्म वेलकम करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इनके साथ हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे कामरान जाहिद, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खुद हादसे का शिकार रहे हैं, एक लंबा अरसा इन्होंने अदालत में काटा है, तकलीफ काटी है, अपने पराये भी होते देखे हैं, इन्होंने रिश्ते चेंज होते देखे हैं, और फिर उठ खड़े हुए, हर खास व आम के लिए आवाज़ बन गए। और इनसे इनका ज़ाती मुशाहिदा भी जानेंगे, और फिर इस हादसे को सहने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और इन्होंने फिर माशरे के लिए क्या किया इस खूनी खेल का शिकार होने के बाद, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो सर सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं कि ये बताइए कि इस्लाम में तफरी का तसव्वुर असल में क्या है? क्योंकि हमने इसको एक तसव्वुर कर लिया है कि तफरी का ज़रिया है, और इस खेल की वजह से कितनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और हो रही हैं, नुकसानात हो रहे हैं, घरों के घर उजड़ रहे हैं। इस पे पहले बात कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, जहाँ तक इस्लाम के तसव्वुर तफरीह का ताल्लुक़ है, थोड़ी सी इब्तदाई तौर पर मैं वाज़ेह करना चाहूँगा। लफ्ज़ तफरीह जो है लिंग्विस्टिकली यानी लुग़वी एतबार से फ़रिह यफ़रहु, किसी चीज़ का खुश होना, फ़रहत और इम्बिसात। देखिए इस्लाम का एक अमूमी मिजाज है कि इस्लाम किसी को भी खुश होने से रोकता नहीं है। फ़रहत और जिद्दत के साथ तबीयत के अंदर लज्जत महसूस करना, ये इंसान को बाय इंस्टिंक्ट, बाय नेचर उसकी फ़ितरत में रख दिया गया है। खुश होना, खुशी के मौक़े को अवेल करना, वो ज़ाती भी हो सकते हैं, कौमी सतह के हो सकते हैं, मिली हो सकते हैं, इलाक़ाई हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम हमें खुश होने से या तफरीह से रोकता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो जैसा कि अभी आपने बताया कि एक तफरीह के नाम पर हम ऐसे राह रस्तों पे चल निकलें और हम उसको तफरीह का नाम देते रहें, ये जानना ज़रूरी है कि आया हमें इस्लाम जो है वो अगर बफ़र्ज़ महाल एक ऐसी तफरीह जो बिल्कुल जायज़ भी हो,
اس کے لیے بھی کچھ لمٹس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہر تفریح، ہر معاملہ اس کی لمٹس ہیں، اس کی حدود و قیود ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں اسلام کسی قیمت پر اجازت نہیں دیتا. جی ٹھیک ہے. اب رہے گی بات پتنگ بازی کے حوالے سے، ابھی آپ نے جیسا کہ بولا، دیکھیے اول تو اس پر اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھیں، گو کہ اس میں بہت سی ویریشن ہے. کچھ لوگ اس کو ایران کے قدیم پارسی مذہب سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو ہندو مت سے مذہب سے جوڑ رکھا ہے. بالخصوص یہ جو بسنت کا لفظ ہے، اصل میں پتنگ بازی جسے بسنت کے، جی بالکل. اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہندوؤں کا ایک خاص کیلنڈر، یوں آپ کہہ لیجیے بکرمی کیلنڈر، اس ہمارا برصغیر پاک و ہند کا، ایشیا کا جو کیلنڈر ہے بکرمی کیلنڈر، اس کے مہینے ماگھ کے 5ویں دن گویا 5 فیبروری کو اس کو منایا جاتا تھا. یعنی اگر مجھے اجازت دیں تو پھر یہ کہا جاتا تھا بسنت پالا اڑنت. جی جی، یعنی کہ وہ موسم چلا گیا، جی شور، وہ اس کو اڑا کے لے گیا اور بسنت آ گئی. ایسے ہی ہے سر؟ جی بیسیکلی بسنت سنسکرت ورڈ کا ورڈ ہے، سنسکرت لینگویج کا، جس کا معنی ہی بہار ہے اصل میں. ٹھیک ہے. تو وہ یوں ہے، آئی بسنت پالا اڑنت، پالا اڑنت، جو ہی بہار آئی تو سردی ختم ہو گئی. سردی ختم. بیسیکلی دیکھیے یہ ہے موسمی سا ایک تہوار لوگوں نے بنا ڈالا کہ یہ موسم اچھا ہوا، خوشگوار ہوا، پھول پھل رنگ، اور بالخصوص یہ گیندے کے پھول، پیلا پھول. میں ابھی اس کو ہندو مت سے تھوڑا سا مطلب میں آپ کو رنگ آ گئے، فیسٹیوٹی آ گئی، چینج آ گیا، طبیعتوں میں نیچرلی طبعی طور پر فرحت اور خوشگواری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. فطری ظاہر ہے موسم بدلا، انسانوں کی طبیعت سے جتنا ہم موافق ہوا، انسان اس سے طبیعت کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے. بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس خوشی کے محسوس کرنے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، دیکھیں وہی بات کہ خوشی نو ڈاؤٹ خوشی، لیکن ہر خوشی کے لیے کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ قیود ہیں. اور یہ وہ چیز ہے، یعنی اتنا بدیہی ہے یہ معاملہ، اتنی مسلمہ حقیقت ہے کہ لمٹس کے انکار کا کوئی بھی کہتا نہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس کی دلیل بھی دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں وہی بات کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میرے اندر یہ خواہش ہے، مجھے خوشی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت لذیذ سا کھانا کھاؤں، کیا اس کی مجھے کچھ حدود کا خیال نہیں رکھنا؟ میں کسی کے چاہوں گھر میں گھس جاؤں، میں کہوں جی یہاں میں ایک لذیذ کھانا چاہتا تھا، اصل میں ڈزنٹ، یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے. سو دس ون، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بہار کے موسم کو، خوشی کے موسم کو، فرحت کے موسم کو جو ہم اویل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے علاقائی اعتبار سے کسی نے کسی طرح اس کو انگیج کر لیا، کسی نے کسی طرح. میں تھوڑا سا اس کو مطلب ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہندو مت میں ایک تصور ہے سرسوتی دیوی، وہ بہار کے موسم میں آتی ہے. ہندو مت کا تصور، جن جگہوں پر پیلا رنگ زیادہ پایا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی فارم میں کسی بھی صورت میں ہو، دس از دا ریزن کہ یہ مقدس کلر ہے ان کے ہاں. آپ دیکھیں کہ ہندو شادی بیاہوں میں کہ پیلا رنگ، پیلے رنگ کے لڑکے ہمارے ہاں بھی پٹکے اوڑھ لیتے ہیں، دلہن کو پیلے رنگ کا لباس پہنا کے وہ مائیوں بٹھانے کی ایک رسم کا انداز ہے. پیلے رنگ کے گیندے کے پھول قبروں پہ یا ان کے اپنے مطلب چیزوں پہ ڈالے جاتے ہیں. تو اس کو اس سے اٹیچ کر کے کہ یہ بہار کے موسم میں بہار کی سرسوتی دیوی آتی ہے، وہ لوگوں کے اندر گھومتی ہے اور لوگوں کے لیے اندر وہ خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے. مسلمانوں کو کم از کم یہ بات سمجھنی چاہیے. دیکھیے آپ خوشی ضرور منائیے، تفریح کیجیے، ہمیں اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 3 بنیادی شرائط ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. دیر آر 3 بیسک کنڈیشنز پلیز جن کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ تفریح کا کی وہ جو لمٹس ہیں وہاں کراس ان پیرامیٹرز کے اندر رہنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے. آف کورس دیکھیں وہ پیرامیٹرز ہیں، وہ کیا کیا ہے اصل میں. کنڈیشنز یہ ہیں، اسراف اور تبذیر نہ ہونے پائے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں نا جب ہم کوئی خوشی اویل کرنی ہے، ہم کچھ خرچہ کریں گے، ایکسپینڈیچرز ہوں گے، کچھ ہم مطلب دیکھیں گے. اسراف کا تصور یہ ہے کہ آپ کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، اس سے آپ بڑھ کر خرچ کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے، اس سے بھی اسلام نے منع کیا. تبذیر ہے، بلا ضرورت انسان خرچ کرتا چلا جاتا ہے، یہ تبذیر ہے. اور مبذرین کو قرآن نے صاف لفظوں میں شیاطین کا بھائی کہا ہے. دی سیکنڈ ون، دوسری کنڈیشن یہاں پر ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ تفریح میں حیاداری کا معاملہ یہ لازم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ تھوڑا یہ کہ میں مطلب پہاڑوں پہ جانا چاہتا ہوں، میں ٹھنڈے موسم کو اویل کرنا چاہتا ہوں، پہاڑی جو ہے وہ میدانی علاقوں میں آنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں بد نظری، شرم و حیا، یہاں تک رسول اللہ، دیکھیں میں یہاں بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایک ہے کہ ہم تفریح کے لیے ظاہر باہر نکلیں گے، ہم جائیں گے، انجوائے کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں تک منع فرمایا راہ رستوں میں بیٹھنے سے بچو.
ایاکم الجلوس علی الطرقات، اگر بیٹھنا ناگزیر ہے تو پھر رستے کا حق دو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول رستے کا حق کیا ہے؟ اپنی نظر کو محفوظ رکھو۔ جی ٹھیک، دیکھیں میں اوشن پہ چلا جاتا ہوں جی، میں انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوں، میں پہاڑوں پہ چلا جاتا ہوں انجوائمنٹ کے لیے۔ نظر کا معاملہ بہت اہم ہے، کسی کو میرے رویے سے، میرے نظر سے، میرے شرم و حیا معاملات اخلاقیات is too much important in Islam. جی جی، اینڈ دی تھرڈ ون از، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مقاصد شریعہ میں تجاہل سے اور اس میں اگنورنس کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ دیکھیں نا، مقاصد شریعہ میں سب سے بیسک اینڈ کی پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام، مسلمان جو ہے وہ اپنے خالق، مالک، معبود، اپنے جو اصل میں حقیقی طور پر اس کا موجد اور انجینئر رب ہے، اس کا کریٹر ہے، وہ اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دس از دا بیسک اینڈ کی کانسیپٹ۔ بندہ تفریح کے لیے نکلے اور رب العالمین کی بندگی کو جو ہے وہ نظر انداز کر دے۔ نماز کا وقت فار ایگزامپل ہو رہا ہے اور میں جانوں جی میں اس وقت تفریح کے اندر موجود ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اسلام جو ہے وہ ہیلتھ فل ایکٹیویٹی سے منع نہیں کرتا، ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، آپ کھیل کود کریں، لیکن ایسی کھیل کیا معنی رکھتی ہے جس میں فرائض کا ترک کرنا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ تو اسلام ایسی تفریحات کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں پھر یہاں پہ یہ بھی فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی تفریح کا ریفرنس ملتا ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی، اب میں بہت اچھی بات آپ نے کی، مسلمان کا رویہ ہی یہی ہونا چاہیے۔ ہماری تفریحات کے ضمن میں ہمارے پاس جو بنیادی نصوص ہے، قرآن ہے، سنہ ہے۔ قرآن ہماری بیسک کتاب ہے، سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ میتھڈ آف لائف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریحی معاملات کو کیسے اویل کیا۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوش ہوں ضرور۔ اب خوش ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دیکھنا۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں باہر نکل کر ان کی جسمانی، ذہنی تفریحات، ان کی ایکٹیویٹیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں بھی سب کو کہ اسلام کا جو تصور جہاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایکٹیویٹی، ہر جو بھی انداز ہے، کوئی بھی تفریح، اس میں اس بات کو پیش نظر مد نظر رکھا گیا ہے کہ آدمی کی ذہن، سوچ، اس کے احساسات، جذبات کو ری جنریٹ کرنا مقصود بھی ہو، ساتھ ساتھ خیالات تو ری جنریٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ہیلدی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ریس ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بیویوں کے ساتھ تفریح میں بہت بڑی بات ہے کہ ہم بد نظری کو تو تفریح سمجھتے ہیں، باہر نکل کر غیر محرموں کو دیکھنا اور دوسروں کو اپنی بد نظری کا شکار بنانا، جس رشتے کو اللہ نے ہمارے لیے حلال بنایا ہے، بیوی کے ساتھ کھیل کود اور اس کے ساتھ تفریح، اس کو بالکل بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس کو ہم تفریح سمجھتے ہی نہیں اس طرح سے۔ جو آپ کا بیٹر ہاف ہے، جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، سب سے اہم تو وہی ہے پھر آپ کے ساتھ جو ہر وقت ہے۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں، دوڑ ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی، اللہ اکبر، یہ بھی ایک منظر ہے جی، کائنات کی رحمت جو ہے، رحمت للعالمین اور ساری انسانیت کے لیے بیسٹ ایگزامپل، نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے ریکمینڈڈ پیٹرن بنایا ہمارے لیے۔ وہ نبی بھی جناب اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تفریح کی صورت یہ ہے کہ جناب ایک ایسی جگہ پر جہاں پر باقی لوگ، دیگر لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ لمٹس ہے۔ اللہ کے رسول جناب وہ میراتھن کا معاملہ کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ون کر جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر ایک دوسرے موقع پر دیکھیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ریس لگاتے ہیں۔ ریس کے اندر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا سا ایج کا فیکٹر تھا، جسم ہلکا سا بھاری، اللہ کے رسول پیچھے رہ جاتے ہیں، حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے تفریح تباہ، تو یہ مطلب دیکھیے تفریح کے معاملات ہمیں نظر، یہ معاملات ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم جائیں اس بسنت کی جانب، اس خونی کھیل کی جانب، ابھی ہم گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ اسراف ہے، ضیاع ہے، بالکل یہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کم از کم نہ میں نے پڑھا، نہ میں نے اپنے مشاہدے میں کسی سے سنا۔ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے سر؟ اور ہمیں تھوڑا یہ بھی لرننگ دیجئے کہ اس اسراف کو ہمیں نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے جی، یہاں پر آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے، ایک بڑی ہی اہم بات میرے ابھی ذہن میں آ گئی درمیان میں اور بہت دلچسپ۔ جی، دیکھیے مصرفین کے لیے اور مبذرین کے لیے، چلے اسلامک پوائنٹ آف ویو تو الحمدللہ ہمارا جو ہے سو ہے، تھوڑا سا اگر جو مطلب لبرل مائنڈڈ لوگ ہیں یا جن کو اسلام کا بتایا وہ تصور اچھا نہیں لگتا،
ان کے نقطہ نظر کے لیے جی یہاں میں بات ایک بڑی اہم رکھنا چاہتا ہوں، سمجھتا ہوں میں دنیا میں سب سے زیادہ ریچسٹ مطلب دی موسٹ ریچسٹ پرسن سیکنڈ نمبر پہ آج سے کوئی اپروکسیمیٹلی 10 سے 15 سال پہلے کی بات ہے، وہ وارن بفیٹ ایک پرسن ہے امریکن، سیکنڈ ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ. اس شخص نے کچھ پرنسپلز لکھے ایک پیج پہ کہ اگر لوگ مجھے دیکھ کر رشک کرتے ہیں یا مجھ سے وہ سیکرٹس جاننا چاہتے ہیں کہ آدمی کیسے امیر ہو سکتا ہے، اپنے جو ہے سورسز آف انکم کو کیسے بڑھا سکتا ہے، کچھ 10-12 اصول اس نے لکھے وارن بفیٹ نے. لکھ کر اس نے اپنے بزنس پارٹنر باراک اوباما جو ان دنوں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، اس کا بزنس پارٹنر بھی تھے، ان کو حوالے کر دیے کہ یہ ہیں کچھ گولڈن پرنسپلز جو میں سمجھتا ہوں. اور میں یہ ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ آپ اس کو پوری دنیا بھر میں سرکولیٹ کر دیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس کو فالو کرے گا اسے غریبی پریشانی، اس کو اقتصادی تنگی پیش نہیں آئے گی. یہ ایک پریکٹیکل آدمی، ماڈرن آدمی ہے، دنیا کے لیے رول ماڈل ہے. دیکھیں نا فائنینس کے پرابلمز اس وقت پاکستان کو شدید جو ہے اس کے کرنچ ہے جس کو ہم فیس دنیا بھر میں ہے، لیکن ہم بھی زیادہ شکار ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اس کے شکار ہیں. جو زیادہ مطلب ایڈوانس کنٹری نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ بہت امیر لوگ تک بھی اس کا شکار ہوئے ہیں. اس وقت جو فرد پریشان ہے، گورنمنٹ پریشان ہے، افراد ادارے تک پریشان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے وہ پرنسپل جو اس نے آدمی نے لکھ کر دیے اور باراک اوباما صاحب نے بحیثیت صدر امریکہ پوری دنیا میں پھیلا دیے. آپ یقین کیجئے وہ سرکولیٹ ہوتے ہوتے سب اداروں میں، وہ چونکہ میں بھی UET سے میرا تعلق ہے، وہاں سے میرے تک بھی پہنچا وہ پیج اور اس کے اوپر وہ پرنسپلز لکھے ہیں. اللہ کی قسم جب وہ 12-14 اصول تھے پڑھ کر بے اختیار اپنے نبی پہ درود و سلام کی پکار نکلی. اب آپ نے سوال کیا کہ اسراف سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دنیا کا امیر ترین انسان وہ کہتا ہے اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ. کئی پرنسپلز تھے، میں سب کو تو یہاں ظاہر ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. ساری باتوں کا جو ملخص تھا نچوڑ یہ تھا کہ اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلانا ہے ہمیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسراف سے کیسے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآنک ٹیچنگز کو، سننا کو، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے یہ کام ہمارے اسکالرز کو، علماء کو، ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام کو، خود پیرنٹس کو اپنے بچوں میں یہ چیز آگے آن ورڈ انسٹال کرنی ہے. اگر ہم یہ شعوری لیول کی طرف نہیں بڑھیں گے تو اللہ کی قسم کباڑا تو ہمارا پہلے ہی ہو رہا ہے ہمارے رویوں کے باعث، ہمارے انداز و اعتبار کے باعث. ہم سوری ٹو سے مطلب افسوس ان کے ہم ایک ایسی قوم کی صورت بنتے جا رہے ہیں جس سے شاید میرا خیال یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ہم قوم نہیں ایک ہجوم کی شکل بنتے جا رہے ہیں. اپنے آپ سے بہت بڑھ کر ہم خرچہ کرنا چاہتے ہیں، دکھاوے میں بہت دکھاوے کی انتہا ہے، شوق ہے. پھر وہ ایک کمپٹیشن کی فضا ہے، اور پھر یہ کہ لوگ ایک سے ایک بڑھ کے وہ مقابلے کے چکر میں کہ جناب انہوں نے اتنا خرچ کیا، میں کیسے پیچھے رہ جاؤں، میری معاشرے میں ساکھ کم ہو جائے گی، میرا ناک نیچے لگ جائے گا، میں مقابلے میں آ کر اتنا خرچ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں. تو اسراف سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ یہ شعوری لیول کو بیدار کیا جائے. بیسک چیز وہ پیرنٹس میں ہی نہیں، اصل میں پیرنٹس آگے اپنے بچوں کو کیسے مطلب اس میں انسٹال کریں گے. اور سر بات آپ کی وہی میں سیکنڈ کروں گا، اگر ہم ایز اے پیرنٹ ہم خود ہی وہ کر رہے ہوں گے تو ہمارے بچے کل کو کیسے رکیں گے سر؟ اپنی نسلوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اگر میں وہی کر رہا ہوں تو میرے بچے گھر میں ایک خاص رویوں کے ساتھ چل رہا ہے، کیا اس کے بچے اسی کو فالو نہیں کریں گے؟ اس کے پاس تو رول ماڈل پیٹرن اس کا والد ہے. جب والد یہ حرکتیں کر رہا ہے تو بچوں سے ہم کیا امید کریں گے؟ پھر وہیں سے آگے نسلوں کو آگے پروان چڑھنا ہے. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ اسراف میں نبی کریم نے جو فرما دیا ہے بس اسی پہ چلیں تو میری تو زندگی کے لیے وہ بہت ہے. جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم اس خونی کھیل بسنت کی بات کرتے ہیں، پتنگ بازی کی بات کرتے ہیں، اس میں اسراف کے ساتھ ساتھ سر ایک اور پہلو نظر آتا ہے. سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جیسا میں نے ذکر کیا 2005 میں سب سے پہلے پابندی لگائی گئی، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور 20 لوگ جان کی بازی ہارے. 2009 میں مکمل طور پر اس کو اس لیے بند کیا گیا کہ اب لوگ باز نہیں آ رہے، اور ویسے تو لوگ ابھی بھی سر باز نہیں آ رہے. ہمارے رورل ایریاز میں، ہمارے دوسرے شہروں میں، ملک کے شہروں میں ابھی بھی بسنتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی یہ کھیل جاری ہے. لاہور میں بھی چھپ چھپا کے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ ایک تو حادثات ہوتے ہیں، وہ تو جو نقصان ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، دوسری طرف جو بے حیائی، جو ہلا گلا، جو ایک عجیب سا ایسا کلچر جو اگین ہمارا نہیں ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
اور ان پہ بھی ہم اسراف کر رہے ہیں, ان پہ بھی ٹائم لگا رہے ہیں, اس پہ بھی گفتگو کیجیے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں, ہوتی رہیں, اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب سے اس کو بین کیا گیا ہے پھر بھی چوری چھپے اکا دکا اگر لوگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں بھی گردنیں کٹ کٹ کے گرتی نہیں ہیں جی, باوجود بین ہونے کے, باوجود سٹرکٹ ہونے کے. تو یہ عوامی مزاج آخر ایسا کیوں بن گیا ہے؟ اب اگر ہم دیکھیں اس کو سمپل پتنگ بازی کے طور پر لیں, دیکھیں اگر ہم اس کو جوڑیں قدیم جاپان اور چائنا کی ہسٹری سے, کیونکہ ہسٹوریکلی یہ بھی ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو قبل مسیح کے دور میں اس کو اڑایا جسٹ ہوا کا رخ اور کیفیت معلوم کرنے کے لیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اس انداز میں بھی لے لیں تو شاید اتنا بڑا ہمارے لیے پرابلم نہ ہو, لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس سے آخر باز تو نہیں آنا چاہ رہے. دھاتی تار لگانا جس سے گردنیں کٹ کٹ گر جائیں, کیمیکل والے ڈور اس پہ ہم لگاتے ہیں, اس میں جناب ہم اس میں شیشہ لگاتے ہیں. سو اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم یہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے, ماس ویس کے کو سختی سے بین کر دیا جائے. تو سختی سے بین ہی کر دیا جانا, اس پہ بھاری بھرکم جرمانے رکھنا, یہی اس کا سلوشن ہمیں نظر آتا ہے. ہمارا کلچر بھی نہیں. دیکھیے اسلام فضول خرچی سے منع کرتا پھر رہا اور ہم اسی راہ پہ چلنا پسند کر رہے ہیں. دیکھیں سر, گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے, یہ تو میں کریڈٹ دوں گا, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, ہم شاید اپنا کام اس طرح سے نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں روکتے, ہم خود ان کے ساتھ کہیں کسی نکڑ میں گھس کے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اسی کی آڑ میں اگر ہم تھوڑا پیچھے ماضی میں جائیں, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, کہیں پہ بسنت منائی گئی ہمارے لاہور سے ملحقہ کچھ شہروں میں, وہاں پہ ناچ گانا, رقص کی محفلیں, ہلا گلا, آس پاس کے لوگ تنگ, سامنے اگر مسجد ہے تو مسجد میں بھی اسی آواز کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. سر اس پہ بھی گفتگو کیجیے, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے کہ ہمارا ایک بیسیکلی قومی مزاج اس قدر اس میں بگاڑ آ گیا ہے کہ ہم ایک اسٹیبلشڈ قوم ہونے کی صورت نظر ہی نہیں آ رہے. ہم تو جیسے کوئی بکھرا ہوا ایک منتشر سا ہجوم ہے, نہ کسی کو ایٹیکیٹس کا پتہ ہے, نہ آداب کا, نہ اخلاقیات کا. میرے اس طرف میرا ہمسایہ ہے, وہ بیمار ہے, میں اپنے گھر میں جناب پتنگ بازی کرتے ہوئے ڈک لگا کے ساتھ اس کا جینا میں حرام کر رہا ہوں. مورالٹیز کا بہت زیادہ فقدان ہے. اصل میں اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے من حیث القوم. ہمارے رویے, ہمارے انداز, ہمارے اطوار. دیکھیے جیسا ابھی میں نے بولا, بھی ہر قوم کی عید ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ان لکل قوم عید وہذا عیدنا, کہ ہر قوم کا ایک خوشی کا تہوار ہے اور ہمارا عید, ہمارا تہوار یہ ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہاں دلچسپ میٹر یہ ہے, جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا ہے بھی نہیں. جی دیکھیے جب اسلام نے ہمیں اپنا ایک رستہ دے رکھا ہے, ہم اس کو اویل کرنے کی بجائے, اور اس میں دلچسپ بات دیکھیے, دنیا بھر کے تہواروں میں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ جی اس کی بنیاد کسی کی تخت نشینی تھی, کسی بادشاہ کا مرنا تھا, کسی کا جینا تھا, کسی کا کوئی اور وقوع. اسلام کے جب پرسپیکٹیو میں ہم دیکھیں گے تو اسلام نے تہوار کو, خوشی کو اصول اور نظریے سے جوڑا ہے. اٹ از ٹو مچ امپورٹنٹ. یہ بڑا اہم بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیے اس میں وہ اصول کہ جو ہر نبی کا ایک مسلمہ اصول رہا, یعنی وحی کا نزول. جو ہی وحی کا نزول ہوتا ہے, جس ماہ میں ہوتا ہے, وہ واقعہ یادگار بنتا ہے. اس وحی کو دہرانے کا, ریپیٹ کرنے کا ایک منتھ رمضان گزرا. شکرانہ خوشی, یہ دو چیزیں ہیں. اسلام اصل خوشی میں بھی جو ہے مطلب اس میں شکر کے جذبات کو یہ بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہ جو ہی عید گزرتی ہے ہم اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح عید الاضحیٰ کا معاملہ ہے. دیکھیے اس کا تعلق یہ بھی کسی اور یادگار سے نہیں, اتنی بڑی ایک سیکریفیکیشن ہے فار دی سیک آف المائٹی اللہ. اللہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی جو انسانیت میں نہیں دیکھی گئی. تو اس قربانی کی یاد کے لیے وہ ایک خوشی کا تہوار جو ہے وہ ہمیں دیا گیا. ٹھیک ہے. لے سر, کامران صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. یقیناً ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. کامران زاہد صاحب موٹیویشنل سپیکر ہیں جی, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. کامران صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کے فضل میں نہال, اللہ کا شکر. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے, آسانیاں کرے. میں نا آپ سے گفتگو میں آغاز میں ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں, پھر ہم مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں. کامران صاحب ایک صاحب تھے, اللہ انہیں زندگی صحت دے, ہیں ابھی بھی. میں تھے اس لیے کہا کہ اس واقعے میں نے ریلیٹ کرنا ہے انہیں, کہ وہ جا رہے تھے, ان کے گلے پہ ڈور پھر گئی اور بڑے شدید زخمی ہو گئے, بڑی کرٹیکل حالت ہو گئی, ہاسپٹلائز رہے, پھر گھر میں لایا گیا ان کو, بڑا عرصہ انہیں تکلیف کاٹی, پھر انہوں نے اپنے ارد گرد کے رشتے بھی تبدیل ہوتے دیکھے, پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اس تکلیف سے نکلے, اور پھر وہ ثابت قدم ہو گئے اس بات کے اوپر
کہ میں اب عوام کی آواز بھی بنوں گا, یہ جو تکلیف میں نے برداشت کی ہے اس پہ میں آواز بھی اٹھاؤں گا, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کروں گا, ان کو موٹیویٹ بھی کروں گا. اور وہ صاحب پتہ ہے کون ہے؟ جی, ان کا نام ہے کامران زاہد. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ آپ کو زندگی صحت دے. سر یہ میں نے آپ کا واقعہ بیان کیا, آپ یقین کیجئے گوز بمز ہو رہے ہیں مجھے کہ آپ نے اتنی ٹف وہ سارا ایک پیریڈ کاٹا, وہ تکلیف کاٹی, اور آج آپ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. یہاں سے آغاز کیجئے, کیسے فیس کیا, کیا کیا زندگی میں چیزیں آئیں. یہ صرف ایک خونی کھیل جس کو ہم پتنگ بازی کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا. پلیز اوور ٹو یو. 2008 کی بات ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا, رات 12:30 کا وقت تھا. اچانک مجھے لگا کہ کوئی تیز دھار چیز ہے جس نے میرے گلے پہ کوئی امپیکٹ کیا ہے. بائک روکی, اس نے پہلے میرا ہیلمٹ کاٹا, چین سے لے کے بیک بون تک پوری گردن میری, یعنی ہاف گردن واز گون. اللہ. اب مجھے تو اندازہ نہیں تھا اس وقت کتنی چوٹ ہے. اہلیہ نے بہت شور مچایا, گاڑی والے رکے, وہ ہاسپٹل لے گئے. تیسرے چوتھے دن انہوں نے کوئی ٹی وی شو کیا تو اس میں انہوں نے ایک تصویر دکھائی ٹی وی شو کے شروع میں کہ یہ ایک صاحب ہیں اور یہ گردن سے زخمی ہوئے ہیں, اور وہ بالکل ایسے تھا جیسے وہ بکرے کی گردن ذبح ہوئی ہوتی, بلا مبالغہ, بلا مبالغہ. اللہ. اور میں نے کہا کہ یار چلو کسی ماں کا لال صاحب بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا. تو وہ پتہ چلا کہ وہ صاحب تو میں ہی ہوں. تو ایک بار تو میں بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں نے کہا اس کا مطلب میں تو واقعی بہت بیمار ہوں, اور میں اس کو تو ہلکا لے رہا تھا, تو اتنی ہلکی بیماری ہے نہیں ہے. 2008 کی وہ تکلیف ہے اور آج کا دن ہے 2022 ہے. ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ جو بائیں طرف میری گردن کٹی ہوئی ہے وہ سویل ہوئی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہے جو کہ عموماً رہتا ہے. فزیو تھراپی اور سیشنز اور دوائیاں اور کیا معاملات ہیں جو اس کی وجہ سے جتنے ڈسٹرب نہیں ہوئے. موٹاپا اس کے بعد ہو گیا, بیماریوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی. اس کے بعد آدھی گردن کٹ گئی تو بہت سارے مسلز بھی اور وینز بھی, بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو گئی. اچھا, یہ تو وہ کام تھا جو میرے اختیار میں نہیں. جی, ایک ایکسیڈنٹ تھا, اللہ نے نصیب میں لکھا ہوا تھا, جس کی غلطی جس کی بھی تھی وہ ہو گیا. اب شروع میں تو ہوا 10-15 دن ذرا تھوڑا سا رونا دھونا, غصہ بھی آیا, میرے منہ سے بددعائیں بھی نکلی ہوں گی یقیناً اس صاحب کے لیے کہ جو وہ اڑا رہے تھے پتنگ یا جن کی ڈور کی وجہ سے حادثہ ہوا. پھر جب بزرگوں سے پوچھا, اور اچھا بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کے فائدے ہوتے ہیں, اب سیکھتے ہیں ان سے. میں نے کہا کہ یہ تو سرکل آف کنسرن ہے, اسے میں کہتا ہوں دائرہ فکر ہے کہ کیا ہوا میرے ساتھ. جی, اس کے اندر نا ایک بہت چھوٹا سا دائرہ اثر ہوتا ہے, سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے, میں کر کیا سکتا ہوں. جی, میں نے کہا ہاں, اب کیا یہ جا سکتا ہے کہ ایکسرسائز کر لوں, کیا یہ جا سکتا ہے کہ یہ کر لوں, کیا یہ جا سکتا ہے یہ کر لوں وغیرہ. اور پھر میں نے سوچا کہ اچھا چلو وہ جس تکلیف سے میں گزر گیا تو اب اللہ نے اگر بچا لیا تو فوت بھی ہو ہی سکتے تھے ہم. یعنی جہاں وہ آدھی کٹی ہے اور اس میں 1 انچ کا ایک گیپ تھا بیچ میں, وہ اگر کٹتی تو شارک بھی جاتی رہتی اور ہم اس وقت اللہ کے پاس ہوتے, تو یہ بھی ہو ہی سکتا تھا اللہ کے اختیار میں. اللہ نے اگر بچا لیا تو کوئی تو وجہ ہوگی, یعنی دیر از اسکیم آف تھنگس. اللہ تعالیٰ کی بلا وجہ تو کسی کو زندگی نہیں بخشتی, یعنی کوئی تو مقصد ہوگا. جی, تو چلو ٹھیک ہے, امتحان تھا وہ گزر گیا, تو اب اس کو زیادہ پروڈکٹیو گزار لیا جائے. تو وہ جب صاحب فراش تھا اور بستر پہ تھا تو بہت ساری چیزیں یاد بھی آتی ہیں بندے کو, یار وہ غلطی بھی ہوئی تھی, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, پچھتاوے بھی ہوتے ہیں. اس کو پھر سارے ہمارے استاد ایک بڑی سی بات کرتے ہیں کہ زندگی کے بہت سارے ہوتے ہیں پچھلے پچھتاوے بھی ہوتے ہیں, مسائل اور پریشانے بھی ہوتے ہیں. ان کو بجائے یہ کہ ان پچھتاووں میں جل کے مستقبل خراب کیا جائے, اس کو ایندھن کے طور پہ استعمال کریں اور موو فارورڈ کریں. اچھا کامران صاحب مجھے یہ بتا دیں, آپ نے اپنی تکلیف کو اپنی طاقت بنا لیا, یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے, یہ کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں جی, ہمارے زندگی کے 80-85% اس پہ ریسرچ ہے پوری, کیوں میں سائیکالوجی پڑھاتا بھی ہوں تو میرا مضمون ہے یہ. جی, 80 سے 85% ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ہم اپنے ماحول سے متاثر ہو کے کرتے ہیں, آئیدر پازیٹیو یا نیگیٹو. اس کو آپ پیئر پریشر کہہ لیں, اس کو آپ صحبت کا اثر کہہ لیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کونوا مع الصادقین, تو اس کو اس کا ایک وہ پہلو سمجھ لیجیے. وہ جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں, اب ہم بات کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ میں, بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یو آر این ایوریج آف 5 پیپل یو لیو ود دا موسٹ. ایگزیکٹلی, آپ ان 5 لوگوں کا یا مجموعہ ہوتے ہیں یا ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں. اچھا وہ 5 اگر چونچوں کے مربع ہوں گے نا تو چھٹے آپ ہوں گے. جی, اور اگر وہ 5 لوگ عالی ہمت اور حوصلہ والے ہوں گے تو چھٹے آپ ہوں گے. چلو اس راستے پہ تو ہوں گے کم از کم. جی, میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہمت والے, والدہ میری جن کے ساتھ میری زندگی کا بہت اچھا گزرا, وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہمت والی, رونا دھونا نہیں ہے اور ایکشن کرنا ہے اور آگے کی طرف دیکھنا ہے, اس طرح سے دیگر ہے بات. تو دوستوں سے سیکھا اور پھر کتابیں جب پڑھنا شروع کی اور مطالعہ کرنا شروع کیا اور پھر قرآن سے تعلق جیسے تیسے ذرا اسٹرانگ ہو گیا اس کے بعد الحمدللہ. کامران صاحب میں یہاں پہ یہ کہوں گا ماشاءاللہ آپ خود بھی اسٹرانگ والدین کی اولاد ہیں, تو آپ خود بھی ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہیں جو آج ہم اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ نے جب یہ سارے فیز کاٹ لیے, تکلیف کاٹ لی, ایون کہ ابھی بھی آپ تکلیف کاٹ رہے ہیں, اس خونی کھیل سے دور رکھنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے معاشرے میں آپ آواز اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, جسٹ آپ نے اس لائن کو ہی چن لیا ہے,
کیا پھر کام کیا آپ نے سوسائٹی میں اس حوالے سے کہ یہ کھیل مت کھیلا جائے اور کوئی کامران زاہد خدا نخواستہ مت بن سکے؟ اس حادثے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ایسا جی 2 کام ہم نے کیے. پہلا کام تو میں اپنی جو پرسنل کیپیسٹی میں کر سکتا تھا، مجھے سرجن نے نا وہ تصویر فارورڈ کی جو اس ٹی وی پہ چلی تھی. سرجن نے وہ تصویر اتاری تھی بالکل پہلا ٹانکا لگانے سے متصل پہلے، تو پوری گردن کھلی ہوئی اور بے تحاشا خون ہے. وہ آج بھی میرے فون میں اس وقت بھی سیو ہے اور میں اس کو وقتاً فوقتاً کوئی 2-4-10 دن میں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں تو میری کافی ساری تکلیفیں ویسے مجھے بھول جاتی ہیں. شاید اللہ نے اس تکلیف سے رفع کر دیا ہے، پریشانی سے نجات دی ہے، اور بھی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے. تو وہ میں دوستوں کو دکھاتا ہوں اس پرسپیکٹو سے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اگر آسانی کر سکتا ہے تو یہ جو مشکل آپ فیس کر رہے ہیں یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ آسانی کریں گے. تو پرسنل کیپیسٹی میں کام کیا. پھر جب میں نے اس کو لانگ ٹرم دیکھا نا، یعنی دیکھیں ایک تو ہے کہ میں کسی انسان کو کوئی سر درد ہے تو آپ اس کو پیراسٹامول دی، پیناڈول دی، جان چھوٹ کی ڈسپرین دے، ٹھیک ہے کہ آپ اس کا کوئی MRI کرتے ہیں، کوئی CT اسکین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اصل مسئلہ ہے کیا کہ اس کو اتنے پچھلے کئی سال سے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. اب اس کی روٹ کاز پہ پہنچا. اچھا جب میں اس کی روٹ کاز پہ پہنچا تو مجھے سمجھ میں آئی نا وہ یہ کہ اس سیلف پتنگ بازی اگر اس کے ایموشنز دیکھے جائے نا کہ وائی پتنگ بازی، تو لوگ اس میں تھرل چاہتے ہیں، لوگ کمپٹیشن چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں جو مثبت ہے. تھرائیو ہونا چاہیے زندگی میں، آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، موٹیویشن ہونی چاہیے، جان مار کے کام کرنا چاہیے. یہ جذبات اس طرح بہت اچھے ہیں. اچھا اب یہ مس لیڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بڑا ویژن ہے نہیں زندگی میں، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں. اللہ معاف کرے، نہ والدین کو پتا تھا کہاں جانا ہے، انہوں نے ٹھیک ہے اپنی زندگی گزار لی، نہ بچوں کو انہوں نے کوئی لانگ ٹرم ویژن دیا، اور بس ایک کولو کے بیل کی طرح بس اپنی روزی روٹی چل جائے تو بڑی بات ہے. اتفاق کرتا ہوں میں آپ سے. جی بڑے مقصد سے کنیکٹ کرتے مسئلہ حل ہو جائے گا، جی جو میں سمجھاؤں. تو میں نے پھر یہ کیا، پھر وہ جب وہ یعنی یہ موضوعات جب پڑھانا شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین یعنی چند سالوں میں ہزاروں لوگوں کو پڑھایا بفضل تعالیٰ، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل. اور جب لوگوں نے کنیکٹ کیا، لوگوں نے یار واقعی اگر، اور پھر اس طرح کے یہ صرف پتنگ بازی یہ اس کا نا اصل میں یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے اس مسئلے کا. یہ اٹ سیلف مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا. جی اس طرح کے بیشتر مسائل ہیں. آپ کو ویلنگ ملے گی، آپ کو لوگ جھوٹ بولتے ہوئے ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، سارے کے سارے گناہ ہیں نا. اس طرح کی بہت ایک لمبی لسٹ ہے جس کو میں سمجھتا گنوانے کی ضرورت ہے، لوگ جانتے ہیں. اچھا کامران بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حادثے سے یعنی کہ پتنگ بازی کا شکار ہونے سے پہلے والے کامران زاہد میں اور اب والے کامران زاہد میں آپ کو واضح فرق کیا نظر آتا ہے؟ اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں جی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جی کہ پی ایف فیصل بیس کے اوپر سے نا 2 چڑیاں ہو رہی تھیں. اچھا. اور وہ ایک دم سے ان کے پاس سے کچھ شور ہوا اور وہ دونوں چڑیاں آپس میں ٹکرا گئی. جی تو ایک چڑیا دوسری سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا چیز گزری ہے ہمارے پاس، ایک لوہے کا بڑا سا پرندہ ہے، اور اس نے کہا یہ F-16 ہے. تو اس نے کہا یہ اتنا تیز کیسے اڑا ہے، ہم تو نہیں اتنا تیز اڑ سکتے. تو اس نے کہا کہ غور سے دیکھو کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی. اس نے کہا کہ ہاں لگی ہوئی. اس نے کہا اگر یہ آگ جس کی تم میں لگی ہوئی ہے یہ تمہاری دم میں بھی لگ جائے گی تو تم بھی تیز اڑو گی. ایگزیکٹلی وہ جو دم میں آگ تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑھکا دی. اگر یہ تھوڑا سا سلینگ لفظ ہے لیکن میں یعنی معذرت چاہوں گا اس لفظ کو استعمال کرنے کے لیے. جی جی وہ رگوں میں جو پہلے لہو بہتا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ شاید دوڑتا ہے، یعنی میں مبالغہ کے بغیر ہی بات کر رہا ہوں. اور پہلے جو لگتا تھا کہ اچھا یار یہ 1 گھنٹہ ہے تو چلو یہ لیجر میں گزار لیتے ہیں تو مووی دیکھ لیتے ہیں. یعنی کامران صاحب آپ نے پاتھ پکڑ لیا اب. ایگزیکٹلی مجھے یہی نظر آ رہا ہے. استقامت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر زاہد لطیف صاحب، ان سے بھی بات کرنی ہے ہم نے. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی کامران صاحب کی، جی شور. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کریں اس خونی کھیل سے دور رہنے کے لیے، عالم دین ہونے کے حوالے سے، ٹیچر ہونے کے حوالے سے، انسٹرکٹر ہونے کے حوالے سے، کچھ بھی کہہ لیں. جی جی ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، بلکہ سوال ہی اصل آج کا یہ ہے کہ مطلب حالات کا رونا تو ہم سب رو رہے ہیں، پریشانیاں تو ہم ذکر، اس کے سلوشن اور قابل عمل پائیدار سلوشن کی طرف ہمیں آنا ہے. یہ سلوشن کی طرف آنے سے پہلے میں یہاں ایک دلچسپ چیز آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں کامران صاحب کے حوالے سے. مطلب انہوں نے بھی کی اور اپنا بھی ایک، آپ یقین کیجئے اللہ اکبر، یہ تو خیر شکار ہوئے اس کا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی محفوظ رکھی. دلچسپ بات یہ ہے، میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایک دفعہ بائک پہ جاتے ہوئے بال ہم بھی کٹتے ہوئے ہی بچے. اللہ اکبر. تو ہم جیسے تو چلو ایک معمولی آدمی کی جان، لیکن اللہ کی قسم ہیرے موتی کٹ کٹ کے سڑکوں پہ ان کی گردنیں یوں گری جیسے کسی نے کاٹ پھینکی. کچھ عرصہ پہلے ہی بات ہے کہ یہ فلائی اوور سے گزرتے ہوئے ڈیال سنگھ کالج کے لیکچرر جو ہیں، اللہ اکبر، پل بھر میں کٹ کر گرتے ہیں، وہیں پر ان کی بلیڈنگ اتنی ہو جاتی ہے، ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. بڑے بڑے موتی ہیرے ہم نے کھوئے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وقت میرے وہ ذہن میں آ رہا ہے اس کے تناظر میں. آپ نے فرمایا کہ مومن کا خون بہہ جائے، مومن کی جان چلی جائے،
اللہ رب العزت کے نزدیک پوری دنیا فنا ہو کے زائل ہو کے خاک ہو جائے، اللہ کو مومن کا خون بہہ جانا زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ سر اس سے آگے میں اب مزید آپ سے نہیں کہوں گا کہ کچھ کہیں، یہ تو بالکل اینڈ ہے، بالکل اینڈ ہے، اس کے بعد تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ ہماری، میں یہ سمجھتا ہوں قوم کے اندر ذہنی اتنا انتشار ہے، حد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک باز نہیں آنا چاہتا، خدا نخواستہ جب تک سانحہ اس کے اپنے گھر میں واقع نہیں ہو جاتا۔ دن رات ہم دیکھتے رہے، صبح و شام ہم دیکھتے رہے، گردنیں کٹ کٹ کے باپ کے آگے بیٹھا ہے چھوٹا سا اس کا بچہ، اس باپ کے احساسات کا اندازہ لگائیے جس کے گود میں اس کے اپنے بچے کی گردن کٹ کے آ گرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات ہم نے دیکھے پچھلے پرویز الہی دور حکومت میں جب سختی سے بیان کیا گیا، یہ واقعات ہم نے دیکھے، اکا دکا واقعات نہیں، اللہ کی قسم کثرت سے۔ کیسا کھیل، اس کو کس طرح کھیل کا نام دیا جا رہا ہے؟ کھیل کہا جائے گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس میں تو اس کے علاوہ کچھ بنتا ہی نہیں ہمارا۔ ایسی کھیل، پھر کھیل کے تناظر میں میں اگر پیچھے تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاؤں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ خونی قسم کا کھیل تو بادشاہ کھیلتے تھے جو اپنے دل کی تفریح کے لیے انسانوں کو، غلاموں کو اس کے نیچے جو ہے وہ جانوروں کے سامنے، شیروں کے سامنے گلیڈیٹرز بڑے بنا کے رکھے جاتے ہیں۔ ایک یہ انسانی سوچ ہے اور وہ یہ ایک آج سوچ ہے۔ مجھے بتائیے واٹ از دا ڈفرنس؟ ٹھیک ہے سر، ویری ویل سیڈ۔ چونکہ پروگرام بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے میرا یہ سیشن، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے تو میں ذرا تھوڑا وائنڈ اپ لے لوں گا اس کو۔ کامران صاحب، آپ نے گفتگو سنی، مجھے صرف آپ یہ بتا دیجئے کہ جو پتنگ بازی کرتے ہیں ان کو پیغام آپ کی طرف سے چلا جائے اور کچھ نہیں۔ اللہ سے ڈریں، اسی انرجی، اسی تھرائیو کو، اسی کمپٹیشن کو کسی مثبت چیز میں لگا دیں، مثبت چیز میں لگائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ایک اچھا استاد پکڑ لیں جی، اور اسے پوچھ کے چل لیں تو آپ کو زندگی میں کہیں پہنچا دے گا اور نقصانات سے بچا لے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کامران زاہد صاحب موٹیویشنل سپیکر اور جو خود بھی اس حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، پتنگ بازی کے حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر زاہد لطیف صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز، اور نہ صرف اسلامک اسٹڈیز کے یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں بلکہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ اس سیشن کو ختم کرتے ہوئے میں بار بار ایک ہی چیز سوچ رہا ہوں، اسٹوڈیوز میں میرے گیسٹ موجود ہیں جو خود بھی اس حادثے کا شکار ہوتے بچے ہیں، ہمارے جو لائن پہ صاحب موجود تھے کامران زاہد صاحب، انہوں نے زندگی کا 360 ڈگریز کا پورا ٹرن لیا کہ آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی، اور آج وہ ایک مثال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی، اور وہ ساری چیزیں، وہ ایسی چیزیں جو کہ شاید میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے، وہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ معاشرے کا بگاڑ ٹھیک ہو سکے۔ میں نے اپنا واقعہ اس لیے نہیں شیئر کیا کہ شاید یہ لگے گا کہ بہت سارے واقعات کو ملا کے اس سیشن کو فروٹفل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ کبھی رہتے وقت کے ساتھ وہ بھی شامل کروں گا کہ میں کس طرح اس حادثے سے بال بچا۔ صرف گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے، جس کھیل میں خون شامل ہو جائے وہ کھیل نہیں ہوگا، وہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا ذمہ دار ضرور ہوگا۔ کھیل وہ کھیلیں جو ہیلدی ہو، فروٹفل ہو، آپ کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، ارد گرد کے لوگوں کے لیے فروٹفل ہو، آپ کی تفریح کا سامان بنے، کسی کی موت کا سامان نہ بنے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔